अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, सिर्फ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात कर ली जाए, यकीनन बेतहाशा ऐसे पहलू हैं कि जिस पर गुफ्तगू की जाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, जिसमें जो पाकिस्तान के जो मरूजी हालात हैं उसकी अगर बात की जाए। लेकिन पाकिस्तान के इन तमाम तर हालात में जो है वो मुख्तलिफ ऐसे पहलू हैं जो दिन ब दिन ऐसा महसूस हो रहा है कि तक़वियत पकड़ते जा रहे हैं, और उसकी बायस ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान जो है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकता है। सबसे पहले तो सियासी हालात पाकिस्तान के जिस तरीके से अपोजिशन की जानिब से तहरीक का जो एक आगाज़ कर दिया गया है और उसके बाद जिस तरीके से हुकूमत का रिएक्शन आ रहा है, यकीनन अपनी जगह जो है वो पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात की तरफ धकेल सकता है। इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो इस वक्त हमारे सामने है, वो मजहबी मुनाफरत का। ये भी इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो पूरी तरीके से आपको ऐसा महसूस होता है कि ग्राउंड जो है वो इसके लिए इस्टेब्लिश हो चुका है। ख़ासतौर पर सोशल मीडिया की बात कर लें तो बहुत तेज़ी से ये तमाम तर चीज़ें जो है वो तक़वियत पकड़ती जा रही हैं। और उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है जो गाए बगाए हम देखते हैं कराची के हवाले से उठता चला आ रहा है। कराची में एक वैक्यूम है जो बढ़ता चला आ रहा है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले चाहे हुकूमती जमात के लोग हों, वो कराची के मसले पर अब जो है वो किसी भी आप कह सकते हैं कि दरगुजर से काम लेना जो है वो मुनासिब नहीं समझते हैं। यही हाल हमने पीटीआई के हवाले से भी देखा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात कर ली जाए, जमात इस्लामी की बात कर ली जाए, पीएसपी की बात कर ली जाए, या कराची से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर जो लोग हैं जो सियासी असर रसूख रखते हैं या सियासी सोच रखते हैं, वो इस मामले का हल चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके का एक माहौल कराची के हवाले से डेवलप हो गया है, मुसलसल रैलीज निकाली जा रही हैं, और अब हुकूमत सिंध की जानिब से भी जो है वो रैली का बाकायदा जो है वो अंदिया दे दिया गया है कि हुकूमत सिंध भी रैली निकालेगी। और ये रैली का मकसद यकीनन जो है वो कराची की हवाले से जो एक तहरीकें चल रही हैं उसको डिफेंड करने का इसका यकीनन मकसद है और कोई नहीं है। और ये रैली उन इलाकों में या उन तमाम तर रैलीज़ का जो है वो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन है कि जो इससे पहले निकाली गई हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से और जमात इस्लामी की जानिब से। लेकिन कराची की अगर जो माजी है उसको अगर उस पर रोशनी डाली जाए तो कराची में इस बुनियाद पर हम देख चुके हैं कि 1965 हो, 1986 हो या 92 हो, इसमें मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ लसानी फसादात जो है वो हम कराची में देख चुके हैं। और जिस किस्म की रिलीज़ अब एक माहौल बनता चला जा रहा है, जिस किस्म की रिलीज़ में गुफ्तगू होना शुरू हो गई है, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि यकीनन ये हालात को मुश्किल कर सकती हैं या कराची को जो है वो दोबारा उसी वायलेंस की डगर पे लेके जा सकती हैं। आज का हमारे प्रोग्राम का मौजू जो है वो यही है, और हमारे साथ इस वक्त जो है मेहमान गिरामी मौजूद हैं। बिलाल गफ्फार साहब ने पाकिस्तान तहरीक से, उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है जावेद हनीफ साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर उसामा रज़ी, नाइब अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के, और उनके साथ साथ मौजूद होंगी शाहिदा रहमानी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सबसे पहले जावेद हनीफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, दिन ब दिन ऐसा महसूस होता चला जा रहा है कि इसमें जो है वो सख्ती आती चली जा रही है, ये हालात कहाँ जाएंगे? जब कराची के हवाले से जब बात करते हैं ना, कराची की पॉलिटिक्स हमेशा जो है मुल्क की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से मुख्तलिफ रही है। कराची के अपने लोकल मसाइल हैं, और कराची के जो मसाइल हैं वो कराची वाले ही समझते हैं। कराची जो आप बात की पीपल्स पार्टी की, जमात इस्लामी की या मुत्तहिदा की, तो ये आप देखें कि सबसे पहले तो हमने बात शुरू करी कराची के हकूक़ की। कराची के जो मसाइल हैं उस पर सबसे ज़्यादा अवेयर और सबसे ज़्यादा क्लियर मौक़िफ़ जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है। अब हमारे साथ अब हो ये रहा है कि तमाम दूसरे लोग जो हैं दावेदार बन के आ रहे हैं कराची के हकूक़ के लिए। हमें तो बड़ी खुशी है इसके लिए, अगर जमात इस्लामी आती है तो हमें उसकी भी खुशी है। पीपल्स पार्टी भी अगर ये बात करती है हकूक़ के लिए आती है, और उनको आने की ज़रूरत क्या है, वो तो ख़ुद इख्तियार के मालिक हैं, उनको रैली निकालने की क्या ज़रूरत है। कराची के जो हकूक़ हैं, जो कराची के मसाइल हैं, लोकल गवर्नमेंट है कराची के लिए, सेंसेस है कराची की, पानी नहीं है कराची में, सीवरेज का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो तो उनके पास तो इख्तियार है। हम तो उनसे कहते हैं आप भाई रैली क्यों निकालते हो, इन मसाइल की तो रैली हम निकाल रहे हैं, आप तो आपके पास इख्तियार है, लोगों को हकूक दो, कराची वाले को दावेदार जरूर है। लेकिन आप पे इल्ज़ाम भी जो है वो सबसे ज़्यादा आप पे आयद होता है कि एक तवील अरसा जो है वो आपकी हुक्मरानी रही, आपने शहर पे रूल करा, लेकिन ये जो मसाइल आप आज उठा रहे हैं ये संगीन से संगीन तर होते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। देखें, आप जब ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि इख्तियार था हमारे पास, ये मैं नहीं लगा रहा, ये आप पे इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम है ना, आप भी यही बात कर रहे हैं, आप जो लोगों की ज़बान की बात कर रहे हैं, तो इख्तियार जो है, इख्तियार कभी भी इख्तियार और इक़्तिदार जो है MQM के पास नहीं रहा, सिवाय एक मुख्तसर अरसे के जब यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ की फेडरल गवर्नमेंट थी और यहाँ पर हमारा निज़ामत का निज़ाम था। उसमें हमें देखिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो पॉलिटिकल पावर जो है, जहाँ से ये तमाम चीज़ें फ़्लो करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जहाँ से फ़्लो करती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जहाँ से फ़्लो करते हैं, वो दो ही एरियाज़ हैं, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट।
ان دونوں میں ہمارے پاس کبھی بھی اختیار اس طریقے سے نہیں رہا. ہاں ہمیں سپورٹ ضرور رہی اس موقع پر جب یہاں پر پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی اور یہاں پر ایک نظام تھا, کولیشن پارٹنرز تھے ہم, اس میں تو آپ نے دیکھا ہماری پرفارمنس کیسی تھی اس زمانے میں. ان خدشات کو کیسے دیکھتے ہیں جس کا میں نے ذکر کرا کہ جس قسم کی ریلیز نکالی جا رہی ہیں اس میں جس قسم کی مغلظات بھی استعمال ہو رہی ہیں, تو یہ ایک الٹیمیٹلی وہی روش ہے جو ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں, اور پھر جو ہے وہ بہرحال اس خدشے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آپ کسی تصادم ہماری ریلی میں کسی کو کوئی مغلظات نہیں, ہم بالکل وائلنس کے اگینسٹ ہیں. ہم ہر ایک کو اختیار حاصل ہے, بالکل نکالے, ریلی نکالے, ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. جماعت اسلامی نے ریلی نکالی, کسی نے کیا اعتراض کیا اس کے اوپر؟ پیپلز پارٹی ریلی نکالتی ہے, بالکل کرے, ہمیں بالکل اعتراض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کراچی کے حقوق کے لیے جو بھی بات کرنا چاہتا ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے. ہمارا صرف یہ اس میں کہنا یہ ہے کہ جناب آپ تو مالک ہیں, آپ کے پاس تو اختیار ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, ایڈمنسٹریٹو پاور بھی ہے, آپ تو کام کریں یہاں پہ, آپ کو ریلی نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو مانگنے والے تو ہم ہیں شہر کے لیے, حقوق کے مانگنے والے. آپ کے پاس تو اختیار ہے, دینے کی کوشش کرے نا. جو آپ پچھلے بار سے نہیں دے رہے ہیں شہر کو, وہ ریلی نکال کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر اسامہ رضی جی کیا کہیں گے؟ آپ نے ریلی نکالی ہے, متحدہ نے ریلی نکالی اور اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی ریلی نکالی ہے, مطلب مسائل کے حل کے بجائے ریلی کا جواب جو ہے وہ ریلیز سے دیا جا رہا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کراچی کا جو اس وقت سیاسی پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس کو آپ ذرا ٹھیک طریقے سے اس کو میجر کر لیں. کراچی میں نمائندہ جماعتیں اس وقت 4 ہیں, اس میں سے 3 جماعتیں حکومت میں ہیں, ایک صوبائی حکومت میں ہے پیپلز پارٹی اور 2 قومی حکومتوں میں ہیں. وزیر ان کے ہیں, ان کے نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے, اور یہی صورتحال صوبے میں پیپلز پارٹی کی ہے. اس لیے یہ 3 پارٹیاں یہ اگر جلسہ جلوس کر رہی ہیں تو ان سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں, آپ کراچی کے خلاف جتنے فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اوپر کابینہ میں بیٹھ کے دستخط کر رہے ہیں, آپ کے وزراء ان فیصلوں کا حصہ ہیں, پھر آ کے آپ عوام میں بھی وہی باتیں دہرا رہے ہیں. تو یہ آپ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, آپ ہماری آنکھوں میں جوتوں سمیت گھس رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں یہ؟ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں بیوقوف ہیں ہم لوگ؟ کراچی والوں کے سروں میں دماغ نہیں ہے, وہ دیکھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. وہ سب دیکھ رہے ہیں, سب سمجھ رہے ہیں. لیکن میں اہل کراچی کو اور کراچی کے 3 کروڑ عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 30-35 سال کی پرتشدد اور فاشسٹ سیاست کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کو برقرار رکھا ہے. یہاں سیاست مری نہیں, یہاں سیاست ختم نہیں ہوئی, اور کراچی پہلے سے زیادہ جاگا ہے, پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ اٹھ رہا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کراچی والوں کے ساتھ کہ ان کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد یہ کسی نہ کسی ایک ایسے ٹریک پہ جاتے ہیں کہ انہیں جب 25-30 سال بعد مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ 2 قدم آگے گئے, جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 8 قدم پیچھے چلے گئے. اس وقت یہی صورتحال ہے. جو کراچی کے زندہ ایشوز ہیں, یہ سارے زندہ ایشوز آج سے 35 سال پہلے بھی اسی طرح موجود تھے, لیکن 35 سال پہلے ان ایشوز کی بنیاد پہ عوام کو عوام سے لڑوانے کی سیاست کی گئی, غریب کو غریب سے لڑوایا گیا, مظلوم کو مظلوم سے لڑوایا گیا. یہ کہہ کر لڑوایا گیا کہ تم سندھی ہو, تم مہاجر ہو, تم بلوچی ہو, تم پنجابی ہو, تم شیعہ ہو, تم سنی ہو. تو صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. جس قسم کی میں نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پہ جس قسم کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, جس قسم کی ریلیز نکالی جا رہی ہیں, جس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, وہ دوبارہ اسی پرتشدد سیاست کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والے لڑ کر تھک گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کراچی کا اس وقت کی جو سیاسی منظرنامہ ہے, کراچی کا سیاسی شعور جاگا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیے جو حکمران طبقہ ہے اس کی کوشش تو یہی ہوگی نا, وہ جب لوگوں کے مسائل حل کرنے کی سکت نہیں رکھتا, اس کا کام صرف لوٹ کھسوٹ کی سیاست کرنا ہے. اور جو موجودہ سسٹم ہے جو ہمارے اوپر 70 سال سے پریویل کر رہا ہے, اس سسٹم میں ڈیلیور کرنے کی اہلیت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے. اس میں آپ کو کام صرف چہرے بدل کر کام چلانا ہے, صرف لڑوا کر کام چلانا ہے اور وقت گزارنا ہے. تو جب آپ کو یہ والی سیاست کرنی ہوگی تو لیکن کراچی اس اعتبار سے ملک کے دیگر حصوں کے مقابلے میں فوقیت رکھتا ہے, سبقت رکھتا ہے کہ کراچی کا سیاسی شعور اس اعتبار سے بہت زیادہ بیدار ہے, اور اس نے اپنے ماضی کے تجربوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور آپ دیکھیے ایک بہت بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ آج وہ مسائل جو آج سے 30 سال پہلے حل ہو جانے چاہیے تھے, حل نہیں ہوئے, آج انہیں دوبارہ ہم نظریاتی بنیادوں پہ اٹھا رہے ہیں, اور ہم انہیں عوام کو جوڑنے کی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور ہم اس کی بنیاد پر ملک کے حکمران طبقوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں, ان کی کارکردگی کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اس پارلیمنٹ کے اندر عوام کی نمائندگی کو ایکسپوز کر رہے ہیں, ان کی نالائقی کو, ان کی نااہلی کو, ان کی سفاکیت کو,
ان کی بےحسی کو، ان کی بے-رحمی کو، یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، اور اس کا جو توازن بن رہا ہے وہ ظالم اور مظلوم کا بن رہا ہے، وہ غریب اور حکمران طبقے کے درمیان بن رہا ہے۔ لہٰذا آج ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف کراچی کی بات، کراچی بول رہا ہے آج، لیکن کراچی سندھ کے، پورے سندھ کے مظلوم انسانوں کے لیے بول رہا ہے۔ اسامہ رضی صاحب، یہ تھوڑا سا بلال غفار صاحب بتائیے گا، فیڈریشن کچھ سن رہی ہے، نہیں سن رہی ہے؟ یہاں کے معاملات، حالات جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ آگے کی طرف رواں دواں ہیں، فیڈریشن کا کیا رول ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ یہاں تو ریلیز کا جواب ریلیز سے دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، پہلے تو کراچی کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی کے یہ حالات کراچی کے نہیں بلکہ 29 اضلاع پورے صوبہ سندھ کے ہیں، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے اور کون ذمہ دار ہے۔ یہ جو کراچی کے جو حالات ہیں آج، یہ کوئی اوور نائٹ تو حالات خراب نہیں ہوئے، یہ پچھلے 30 35 40 سال سے آہستہ آہستہ کراچی کے حالات خراب ہوتے رہے۔ نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ پانی ہے، نہ سیوریج ہے، نہ ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی ہے۔ کراچی میں 10,000 بسیں آنی تھی، 4,000 یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اب ویکیوم بہت ہے اور چیخیں جو ہے وہ ہر طرف سے سنائی دے رہی ہیں۔ آپ کی جماعت کے بھی جو رہنما ہیں مختلف، ان کی آوازیں بھی جو ہے وہ گائے بگائے ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ لیکن کراچی صرف کراچی نہیں بلکہ پورے صوبہ سندھ کا جو واحد حل یہ ہے وہ ہے امپاورڈ لوکل باڈی سسٹم، جو آرٹیکل 140A کہتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں گئی ہے، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کو میں ایک بلدیاتی نظام، ایک فائنینشیل امپاورڈ بلدیاتی نظام کراچی میں لایا جائے، جس سے جو گراس روٹ لیول ہے وہاں تک آپ کی جو ہے فنڈز کی منتقلی ہو۔ 12 سال ہو گئے، ابھی تک پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ سندھ میں نہیں ہوا۔ یہی وجوہات ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کے جو بجٹس ہیں، جو یو سی کے بجٹس ہیں، وہ گراؤنڈ لیول تک نہیں پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس امپاورڈ لوکل، بلال، یہ ساری وجوہات تو آپ ریئلائز کر چکے تھے، اس کے بعد جو ہے بڑا واضح اندیہ دیا جا رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹروین کر رہی ہے، کسی سطح پر آ کے کراچی کے مسئلے کو ٹیک اپ کرے گی۔ کراچی نے ہمیشہ جو ہے وہ ہر پارٹی کو موقع دیا، اور 2018 میں الحمدللہ کراچی نے مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا۔ ہمارے 22 ایم پی ایز اور 14 ایم این ایز یہاں سے الیکٹ ہوئے۔ کراچی کا ہمیشہ جو ہے وہ اونرشپ کا مسئلہ رہا، کراچی کو کسی نے اونرشپ نہیں دی، اور آج اس مینڈیٹ کا جواب جو ہے وہ کراچی والے آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں نا، آپ کا کردار کیا ہے؟ میں جواب دے رہا ہوں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اب واحد فیڈریشن کی جماعت رہ گئی ہے جو کسی رنگ، نسل، زبان کو کے اوپر جو ہے وہ اپنی سیاست نہیں کرتی۔ جب ہم نے دیکھا کہ 12 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی جو بلال یہ بتائیں کرتی کیا ہے؟ ہم نے 1100 ارب روپے کا ایک میگا جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈ وہ ہم نے اناؤنس کیا ہے، کیونکہ جہاں پہ سندھ میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور وہ ایگزیکٹو پاورز ان کے اس پاس کا بھی کوئی میکینزم جو ہے وہ ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ میکینزم پہ وہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ ہر ہفتے، اور میرے کیا وہ آپ کے بھی سامنے نہیں آیا ہے؟ میرے 2 سوال ہیں بلال سے، میں بتا رہا ہوں نا، اب آپ پوری میری جو K4 کا جو پروجیکٹ ہے وہ فیڈرل نے پوری طریقے سے اونرشپ لے لی ہے، اور جب جو K4 کا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ کی وفاقی حکومت کرے گی۔ جو 12 سال پہلے K4 کا پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا وہ انشاءاللہ تعالی اب ہم اس کو پورا کریں گے۔ ہم نے نہیں، جو 2 بنیادی سوال ہیں اس وقت، ٹرانسپورٹیشن میں جو ٹرانسپورٹیشن کے پروجیکٹس ہیں، اس کے علاوہ جو ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں، تو اس میں ہم نے اونرشپ لی ہے اور ہم اس کو کریں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں اور بھی ہیں، لیکن جو ڈرینیج کے سسٹم کا ہے، سیوریج سسٹم تباہ ہے، تو یہ ہمیشہ جو ہے کہ بلدیاتی ادارے اور بلدیاتی حکومت کے یہ کام ہوتے ہیں، کیونکہ بلدیاتی ادارے جو ہے انہوں نے کام نہیں کیے، اور جو بھی ادارے ہیں، چاہے وہ ڈی ایم سی ہے، کے ایم سی، جو بھی اس میں رسپانسبل ہے، زیادہ تر اس میں جو رسپانسبل ہے وہ صوبائی حکومت ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آپ کے جو ہے وہ چیف منسٹر کے انڈر میں آتی ہے۔ یہ تو انتظامی معاملات ہو گئے بلال غفار صاحب، یہاں تو پیچیدگی جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے معاملات میں۔ بلال ان کو 2-3 سوالوں کے جواب دینے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں بالکل آپ نہیں، پہلا بلال میرا سوال ہے آپ سے، میرا سوال یہ ہے کہ اس عرصے میں جو کام کی اونرشپ لی ہے اور ہم اس کے میگا جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر کے دیں گے، چاہے وہ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ ہو، کے سی آر ہو،
یا آپ کے جو گرین لائن کا منصوبہ ہے، روڈز ہیں، فلائی اوورز ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ آپ کی صوبائی اور بلدیاتی حکومتوں کے کام کرنے کے لیے ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارا دور ختم ہوگا تو کراچی میں آپ کو نظر آئے گا کہ کراچی میں ایک بھرپور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جو کراچی کے لوگ جو بیسک فیسلٹی سے محروم ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بلال صاحب بہت کم لوگ جو ہے وہ اس خوشگمانی کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف میں موجود ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کوٹا سسٹم میں غیر آئینی اضافہ کر کے اس صوبے کے نچلے طبقے کے عوام کا استحصال کیوں کیا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ جو آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ مردم شماری کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب کراچی ڈوب رہا تھا تو آپ کے الیکٹرک کے ٹیرف میں اضافے کا فیصلہ کس طرح کر رہے تھے؟ آپ فیصلے سارے ظالمانہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 4 سال بعد ہم یہ کریں گے، جب دادا مریں گے تو بیل بٹیں گے۔ مستقبل کس نے دیکھا ہے بھائی؟ ابھی جو آپ کر رہے ہو وہ کراچی کے خلاف عوام دشمن فیصلے کر رہے ہیں آپ۔ میں شاہدہ رحمانی صاحبہ سے ان کا ذرا وجن لے لوں۔ شاہدہ صاحبہ، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کے حالات کی وجہ سے ایک ویکیوم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بہت ساری جو مختلف پارٹیز ہیں ان کا ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کے خلاف، یا کراچی میں تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر لیں، کہیں صوبے کی تحریک کی بات کی جاتی ہے، کہیں تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے۔ الٹیمیٹلی مطلب بنیادی مقصد یہی ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ آپ ریلی نکال رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو کراچی سندھ ہے اور سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے، ٹھیک ہے۔ کراچی کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، اور بالکل ہم کراچی یکجہتی کے نام سے ایک ریلی نکال رہے ہیں۔ ہمیں منافرت نہیں پھیلانی ہے، ہمیں عصبیت نہیں پھیلانی ہے، ہم نے لسانیت نہیں پھیلانی ہے، ہم نے فرقہ واریت نہیں پھیلانی ہے، جو کہ کراچی میں ماضی میں کراچی میں اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے۔ اور اسی جس طریقے سے نعرے لگے ہیں، ابھی جو کراچی میں ایک فلاپ ریلی نکلی، اور وہ متحدہ قومی موومنٹ جو آج کبھی پاکستان بن جاتی ہے، کبھی لنڈن اور کبھی بہادر آباد اور کبھی PIP، جس کے خود ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو مظالم عوام پہ کیے، جو اس کراچی کے ساتھ کیے، آج وہ مکافات عمل خود متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس کراچی کے اندر جو فسادات کیے، کبھی سندھی کے ساتھ لڑوایا، کبھی پٹھان کے ساتھ، کبھی بلوچ کے ساتھ، ہر طرف سے انہوں نے کراچی، یہی کراچی تھا جہاں پہ سڑے شام بازار بند ہو جاتے تھے، روزانہ لاشیں اٹھتی تھی، روزانہ نامعلوم افراد جو ہے فائرنگ کر کے لوگوں کی، معصوم لوگوں کی جانیں لے لیتے تھے، بوری بند لاشیں ملتی تھی، لوگوں کو تشدد خانے شاہد رحمانی صاحب، یہ سب تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی ہوتا رہا، اور اگر ایم کیو ایم کر رہی تھی تو ایم کیو ایم ہی کر رہی تھی، لیکن گورنمنٹ آپ کی تھی۔ ابھی کی بات جو ہے وہ کی جائے کہ ابھی یہ تمام تر صورتحال جہاں آپ کو ایشوز کو ایڈمنسٹریٹولی حل کرنا تھا، وہاں آپ بدلے میں ریلی نکال رہے ہیں۔ میں نے کسی کے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ آج جب کراچی کی روشنیاں آباد ہیں، آج کراچی کے عوام پرامن طریقے سے تجارت بھی کر رہے ہیں، کراچی میں کاروبار زندگی بھی کھلا رہا ہے، تو پھر کراچی کو ایک لسانیت کی طرف سے دھکیلا جا رہا ہے۔ کوئی کبھی علیحدہ صوبے کی بات کرتا ہے، کوئی یہ کان کھول کے سن لے کہ کراچی کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ ان کی جو ریلی نام نہاد نکلی تھی اس میں ان کے جو صوبے کی ڈیمانڈ تھی، کراچی کے عوام کسی قسم کا صوبہ نہیں چاہتے، کراچی کے عوام کام چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو بالکل یقیناً کراچی کی عوام جو ہے وہ کام چاہتے ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اور یہ جو کراچی کا جو ایک ویکیوم ہے اس پہ مزید بات کریں گے کہ یہ سیاسی جو تبدیلی یا رخ جو تبدیل ہو رہا ہے یہ کہاں تک جاتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے کراچی میں منعقد ہونے والی ریلیاں اور ریلی کے بعد ریلی۔ جاوید حنیف صاحب، پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی یکجہتی ریلی نکال رہی ہے، لیکن بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ مطلب صوبے کی تحریک، صوبہ کراچی میں کسی قسم کا لسانی کوئی تفریق جو ہے وہ یہ ریلی اس کے خلاف ہوگی۔ دیکھیں، میں آپ نے 3 مختلف لوگوں کو میرے پاس سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی نے جیسے بات کی، دیکھیں یہ تینوں پارٹیاں وہ ہیں، جماعت اسلامی بھی تو کبھی مینڈیٹ نہیں لے سکی کراچی کا۔ جب بھی ہم نے بائیک آؤٹ کیا 200-400 ووٹ سے یہ آ جاتے تھے، ان کا میئر بن جاتا تھا۔
تو ان کا تو کبھی بھی کوئی واضح مینڈیٹ نہیں رہا ہے، نہ ان کا کوئی رائٹ ہے کراچی کے اوپر اس طرح بات لیکن کرنے آج تو کا۔ آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہی ہے۔ آواز بھلے ملا رہی ہو، میں ایک بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو بھی کراچی سے کبھی کوئی مینڈیٹ نہیں ملا، ان کو سب سے بڑا میئر ان کا ہوگا۔ سن لیں نا، سب سے بڑا غم ان کو یہ ہے جس کراچی کو جو تباہ کیا ہے انہوں نے، یہ اس باعث کی وجہ سے تباہ کیا ہے کراچی کو۔ پچھلے 12 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ہم یہ کریں گے، ریلی نکال رہے ہیں، 12 سال کی ان کا پورا کارنامہ دیکھ لیں، کراچی کو سب سے زیادہ تباہ کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ پی ٹی آئی کی بات جو ہے وہ مینڈیٹ انجینئر مینڈیٹ ہے، اس کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے کسی قسم کی۔ وفاق میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، بھلے بیٹھے ہوں وفاق میں کسی کے بھی ساتھ بیٹھو، ہمارا بڑا اس پہ کلیئر سٹینڈ ہے، ہمیں پتہ ہے، اور پورے پاکستان میں ہر شخص کو پتہ ہے کس قسم کا مینڈیٹ ہے یہ سارا کا سارا۔ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، تو آپ کو تو ہم نواز شریف صحیح کے ساتھ وارث ہونا ہیں، چاہیے، ہم اس تمام شہر کے دستور وارث ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں ہوئی ہوں، ہم اس شہر کے لوگوں کے لیے اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہماری جدوجہد اس وقت سے شروع ہے، اور ہماری جدوجہد کو سبوٹاج کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ چار دہائیوں میں آپ کنونس نہیں کر سکے پیپلز پارٹی کو، لوگوں کو کہ کیا مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ بنیادی سیدھا سا ہے جی، پولیٹیکل امپاورمنٹ، دو اس کے لیول ہیں پولیٹیکل امپاورمنٹ کے، 3 بلکہ آپ کہیں فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے اور لوکل گورنمنٹ ہے۔ ہم ان تینوں چیزوں کے لیے ہم نے اسمبلی میں بھی گئے، اسمبلی میں ہم نے جا کے سینسس کے لیے بات کی، کیونکہ سینسس جو ہے وہ ساری جو ہوتی ہے پوری پاورز جو ہے پولیٹیکل پاور سینسس سے ڈرا ہوتی ہے۔ ہمیں سینسس میں انہوں نے آدھا گنا، ہم نے اسمبلی میں کوشش کی، اسمبلی میں فیصلہ ہوا کہ 5% آڈٹ ہوگا، کوئی آڈٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے 140A کے لیے اسمبلی کے اندر بل داخل کیا، کوئی اس کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کوٹوں میں گئے سینسس کے لیے، سینسس کے لیے ہماری 3 سال سے پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ پٹیشن پینڈنگ ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے 140A کی پٹیشن آج یہ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو شامل کرنے کی، وہ ہماری ڈیمانڈ بھی پرائم منسٹر شامل ہوئے 140A کی اس میں پٹیشن کے اندر، یہ اپنی طور پہ تو نہیں آئے تھے، یہ ہماری ون آف دی ڈیمانڈ تھی جو ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ سن لیں میری بات، جب ہم نے سارے دور کھٹکھٹا لیے، ہم نے کورٹ بھی کھٹکھٹا لی، ہم نے پارلیمنٹ کو بھی دیکھ لیا، ہم نے لوگوں سے بات بھی کر لی، جو ارباب اختیار ہیں ان سے بھی بات کر لی، تو ہمارے پاس چوائس کیا رہتا ہے جب یہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں؟ پارلیمنٹ راستہ نہیں دیتی آپ کو، کورٹیں آپ کو راستہ نہیں دیتی، تو پھر روڈ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم روڈ کے اوپر آئے ہیں، یہ روڈ پہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، آپ نے ریلی نکالی، آج یہ فیصلہ جو ہے جمہور کی آواز پہ فیصلہ ہوگا، اور جمہور کی آواز جو ہے روڈ کے اوپر ہوتی ہے، اور جہاں وہ اپنے مطالبات کو لے کے چلتے ہیں وہاں فیصلہ اس کا لیں گے، اور وہ ان سے چھین کے لے لیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی ہے جو جتنے بھی دعوے کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں الزامات دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن جو ان لوگوں نے ظلم کیے، اسٹارٹ سارا اس کے نام صوبے کے اندر، اس شہر کے اندر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے 70s میں، اس وقت سے بنیادی شروع ہوئی ساری مسائل کی جڑ، لینگویج سے لے کر لینگویج جو اس کے رائٹس تھے وہ ہم نے کیے تھے، سندھ سے لوگوں کو مار کے نکالا تھا ہم نے نکالا تھا۔ ڈاکٹر اسامہ وہی چیز آگئی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، وہی خدشات جو ہے وہ بالکل واضح ہے، فائرنگ ہوئی تھی ہم نے کی تھی، قصبہ کالونی میں فائرنگ ہم نے کی تھی، علی گڑھ میں قتل عام ہم نے کیا تھا۔ یہ سب انہی لوگوں کا کارنامہ ہے جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، جو آج باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ کارنامے کراچی کے حقوق کے لیے، کراچی کے لوگوں کو گلا گھونٹنے کے بعد یہ کراچی کے حقوق کے لیے آ گئے میدان کے اندر۔ مطلب الٹیمیٹ وہی چیز آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے میں مطلب چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں، اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ پیپلز پارٹی کی آڑ لے کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ 30-35 سال کی جو خونی سیاست ہے شہر کراچی کی، وہ کراچی کے لوگ بھول جائیں گے؟ شہر کراچی کو سب سے زیادہ کس نے تباہ کیا؟ جن 2 پارٹیوں میں اگر مقابلہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ٹرافی MKM کے حصے میں جائے گی، لیکن ہم تو پھر ماضی کی بات نہیں کر رہے۔ آپ نے تباہ و برباد کر دیا، چلیے ٹھیک ہے کر دیا آپ نے، آپ اس وقت بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، آپ کابینہ میں موجود ہیں، آپ سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ یعنی یا تو سینس نہیں کر رہے اس بات کو، آپ پولیٹیکل ورکر ہیں کیا ہیں آپ کم از کم اس بات کو تو سمجھیں کہ آپ کی اخلاقی پوزیشن تو کوئی بنتی ہے، آپ اس پہ سٹینڈ کریں، اور اگر آپ اس پہ سٹینڈ نہیں کر سکتے تو آپ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے کر آئیں، کابینہ سے استعفیٰ دیں۔ آپ کے میئر کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، آپ کو پھر سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو دونوں ہاتھوں میں لڈو لے کے آپ سیاست کرنے کے لیے نکلیں کہ عوام بیوقوف ہیں جو چاہو کر لو ان کے ساتھ۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہ ہو رہا ہے، ابھی نہیں ہو رہا ایسا، آپ کو ریلی میں پتہ چل گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس شہر کراچی کے ساتھ ایک سوتیلی ماں کا سلوک اس لیے کیا ہے کہ وہ یہاں کے وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی حیثیت ایک باپ کی ہونی چاہیے تھی، لیکن جو کچھ انہوں نے اندرون سندھ کے عوام کے ساتھ کیا، اب یہ وہی کام کراچی کے لوگوں کے ساتھ
کرتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج کراچی کے جو زندہ مسائل ہیں آپ ان کے اوپر بات کریں, آپ اس کو ڈیلیور کریں. اگر آپ اس کو ڈیلیور نہیں کریں گے تو جو آپ اجتماعی ماحول اس وقت پیدا کر رہے ہیں, جو بیج آپ بو رہے ہیں, اس کی ایک فصل نکلے گی. انسان اپنے اجتماعی ماحول سے اس کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے, وہ ایک نیچرل ہوتا ہے. تو اس لیے شہر کراچی کے اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے رد عمل کی بات ہو رہی ہے, حالات جو ہے وہ اسی کشیدگی کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. بلال غفار صاحب کیا کہیں گے؟ پھر میرا سوال آپ سے وہی ہوگا, بھاری مینڈیٹ آپ کے پاس. بلال غفار کو تو 3 سوالوں کے جواب دینے چاہیے کہ آپ نے بجلی کے ٹیرف میں کیوں اضافہ کیا, آپ مردم شماری صحیح کیوں نہیں کرتے, اور ایم کیو ایم کو بھی دینا چاہیے. یہ دونوں پارٹیاں حکومت میں. اور آپ تیسری بات جی بلال آپ ان سوالوں کو رسپونڈ کر دیں ڈاکٹر صاحب کے. اچھا, پہلے تو میں یہ کہ جو اسامہ رضوی صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں میں اس کے بھی جواب دے دوں گا. اس سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ 2018 کے الیکشن سے باتیں ہو رہی ہیں تو سب کو پتا چل گیا کہ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک کتنا ہے, اور سب کو پتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اب صرف جو روڈ پہ سیاست کرتی ہے اسی وہیں تک رہ گئی ہے, اور ہم جو ہے ساری جو تمام پارٹیز ہیں وہ کراچی کی عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. یہی کراچی کے شہریوں کی خوبی ہے کہ انہوں نے پہلے جماعت اسلامی کو ایک زمانے میں ووٹ دیا تھا, پھر ایم پی ایم کو دیتی رہی, اور پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو. بلال آج کے سیاسی حالات یہ ہیں کہ کراچی کے لوگ مکمل طور پر سیاسی پروسیس سے ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے بھی آج تک کچھ نہیں کیا ہے. دیکھیں آپ یہ سوال, اور یہ ویکیوم آپ کی پارٹی کے اندر بھی نظر آتا ہے کراچی کی سطح پہ. آپ ان سے پوچھیں جو پچھلے 30 سال سے صوبے پہ حکومت کرتے رہے, اور میں نے تو پہلے بھی کہا نا کہ جو کراچی کا واحد حل یہ ہے کہ امپاورڈ لوکل باڈی سسٹم, اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ڈائریکٹ میئر کا الیکشن ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنا جو میئر ہے وہ ڈائریکٹ چن سکیں, جو پچھلی ماضی میں ہوتا رہا اس طریقے سے. اگر میئر ایسے ہی اختیارات کے ساتھ دوبارہ بھی الیکٹ ہو جائے گا تو کراچی کا کیا بگڑ جائے گا؟ شاہدہ رحمانی صاحبہ. دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اختیارات کی بات وہ کر رہے ہیں جنہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات وہ کر رہے ہیں جنہوں نے آنے کے ساتھ پنجاب میں بلدیاتی سسٹم کو ختم کر دیا, KPK میں ختم کر دیا, نے کہیں چلنے نہیں دیا. یہ کل جو باتیں کرتے تھے اس کے اوپر بعد میں یو ٹرن لیتے ہیں. کراچی کی بات کرتے ہیں, علی زیدی صاحب کراچی کے منسٹر بنے, پنجاب اور KPK میں ہمارا نیا لوکل باڈی سسٹم کا بن آ چکا ہے. تو میں نے بات نہیں کی, تو آپ پوری بات کریں. جی آپ کمپلیٹ کیجیے. میں پوری بات کر رہی ہوں. جب کراچی میں پورٹ اینڈ شپنگ کی جابس آتی ہیں تو کراچی کے لوگوں کا نکال دیا جاتا ہے, اس میں کراچی کے لوگوں کا کوئی بھی حصہ نہیں رکھا جاتا. یہ ہے آپ کی کراچی سے ہمدردی. وہ شاہدہ رحمانی صاحبہ وہ تو کہیں پہ بھی نہیں رکھا جاتا, اور جہاں رکھا جاتا ہے وہ جعلی ڈومسائل آ کے وہ اس کو بھی کور اپ کر دیتے ہیں. جو ہے وہ کراچی سے جیتے, آپ نہیں جیتے. کراچی میں آپ کو سلیکٹ کیا گیا تھا, الیکٹ نہیں ہوا تھا. تو کراچی کے وہ 2018 کے الیکشن کی تو آپ بات نہ کریں. آپ بات کرتے ہیں تو آپ بات کریں K4 کی. ابھی آپ بات کریں تو K4 کی گورنمنٹ نے شروع کیا, آپ نے کہا آن گوئنگ پروجیکٹ کو شامل کر کے آپ 11 سال کی. شاہدہ رحمانی صاحب ایک مختصر سا بریک لیں گے. صورتحال یقیناً اسی حد تک پیچیدہ ہے, اور جب یہ معاملات سڑکوں پہ حل ہونے جا رہے ہیں تو حالات کیا ہوں گے, آئندہ آنے والے مستقبل جو ہے وہ کراچی کا کیا ہوگا, یہ ریلیز سے جو ہے یہ معاملہ طے ہوگا یا یہ ایوانوں میں اس معاملے کو طے ہونا چاہیے تھا. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین ہم ذکر کر رہے تھے کراچی میں جو بڑھتا ہوا ویکیوم ہے, کراچی میں ریلیز نکالی جا رہی ہیں. جاوید صاحب یہ تھوڑا سا جو صورتحال آپ نے اس سے پہلے بھی بیان فرمائی, جس طریقے سے شاہدہ رحمانی صاحبہ اس کو کاؤنٹر کر رہی ہیں, صورتحال وہ یہ ہے کہ مطلب اس خدشات کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کولیجن کی طرف ہی جائیں گے. دیکھیں یہ بالکل میں آپ کو ریسٹ اشور کہ کوئی کولیجن نہیں ہو رہا. یہ ایک پولیٹیکل کلچر کراچی میں ڈیولپ ہو گیا, لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ریلیز نکال رہی ہیں اور مسلسل نکال رہی ہیں. چند مسکرینٹ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ جائیں.
ہمیں امید ہے کہ نہیں ماضی میں ہم نے دیکھا بہت بڑے بڑے جو ہے حادثات ہوئے، بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور وہ اس کی بنیادی جو ہے وہ اسی قسم کی ریلیز، ان پہ فائرنگ، 4 آدمیوں کی ہلاکت، اور اس کے بعد جو ہے وہ وائلنس کی طرف چلا گیا۔ ماضی ختم ہو گیا ہے، ماضی کوئی چیز نہیں، ماضی سے لوگوں نے سیکھا ہے اور اب ڈفرینٹ سچویشن ہے اس کے اندر۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز یہاں بتاؤں، پہلی بات تو جماعت اسلامی کو ہم تو بالکل ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، جماعت اسلامی تو پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں، اٹس اے ریلیجس پارٹی، ہمارا کوئی ان سے مقابلہ ہی نہیں کسی قسم کا، جو اس ریلی نکالتے رہے، ہماری مدد کر رہے ہیں، کراچی کے حقوق کے لیے ریلی نکال رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کراچی سے آج تک کبھی مینڈیٹ نہیں ملا، ان کا ہمارا کوئی مقابلہ کسی قسم کا بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی یہ جو اسٹنٹ ہے، ایک ایبریشن ہے ایک طریقے سے، جو ہے انیڈیٹ وہ ہے اس کے اندر، وہ بھی ہمارا نیریٹو آج بھی اسٹرانگ ہے، ہم اسی طریقے سے موجود ہیں اور لوگ ہمارا ووٹ اسی طریقے سے ہمارا انٹیکٹ ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو کیسے یقین دلائیں گے؟ 40 سال سے آپ کا نیریٹو یہی ہے، اور دیکھیں ہمیں لوگوں کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو یقین ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا اب بھی جو ووٹ پڑا ہے، ہمارا ووٹ جو ہے سب کے ووٹ سے زیادہ ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو خراب کیا گیا ہے، اگر اس کو صحیح کاؤنٹ کر لیا جاتا، اس کو صحیح کاؤنٹ نہیں کیا گیا، پھر اس کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں اس ملک کے، اس شہر کے لوگوں کو وہ پولیٹیکل اختیار دینا نہیں چاہتے، سینسس صحیح نہیں کرتے۔ جس دن سینسس صحیح ہو جائے گی، یا پیپلز پارٹی والے آج جو دعوے کرتے پھر رہے ہیں، یہ خود ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے اللہ کے واسطے ہمیں اپنا پرومس علیحدہ دے دو، پولیٹیکل پاور شفٹ ہو جائے گی۔ جس دن سینسس ٹھیک ہو جائے گی اس دن پولیٹیکل پاور شفٹ ہو جائے گی۔ صوبے کی بات کرتے ہیں، کیسے صوبہ بنے گا؟ آپ آج دھاندلی کر لو گے، کل دھاندلی کر لو گے، پرسوں دھاندلی کر لو گے، انڈیفینیٹلی کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر صحیح یہاں پہ انیمریشن ہوگی، صحیح پاپولیشن سینسز ہوگی، اور جس دن یہ پاپولیشن سینسز ہوگی پولیٹیکل پاور شفٹ ہو جائے گا۔ تو آپ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے اتفاق رائے کے ساتھ جو ہے وہ سینسس کا ہی مسئلہ جو ہے وہ بہتر کر لیا جاتا۔ سینسس پہ ہم نے دیکھا نا، میں آپ کو بتاؤں نا، سینسس کے اوپر ہماری مسلسل جدوجہد ہے، ہم نے پارلیمنٹ میں بھی کیا، ہم نے پارلیمنٹ میں ایگری کرا لیا، نہیں نکلا اس کا کوئی رزلٹ، نہیں نکلا نا۔ اس کا بس اس کی وجہ الٹیمیٹلی آپ سڑکوں پہ آ گئے، اور سڑکوں کا نتیجہ جو ہے وہی خدشات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس ملک کی جو کیا نام ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، یا اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں پاپولیشن سینسس جو ہے ایک سیکیورٹی میٹر ہے، حالانکہ سینسس جو ہے، سینسس کے جب سینسس میں یہ گنیں گے نہیں تو مجھے نہ میری پولیٹیکل امپاورمنٹ ہوگی، نہ مجھے نوکریاں ملیں گی۔ یہاں پر 3.5 لاکھ نوکریاں انہوں نے دی، کراچی شہر والوں کو کیا ملا؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ تو کسی کو انکار نہیں ہے، حکومت میں ہو حکومت میں نہ ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، سینسس کا مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ یہ عوام دشمن ظالمانہ فیصلے کر رہے ہیں، جو عوام کی گردنوں کو الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہیں، وہی مظلوم بن کے بھی آ جاتے ہیں، وہی نمائندہ بن کے بھی آ جاتے ہیں، وہی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ان کو تو نمائندگی نہیں ملی، ہمیں نمائندگی ملی۔ پر جب آپ کو نمائندگی ملی اور آپ نے اس نمائندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صوبائی حکومت میں آپ گئے، شہری حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی، وفاقی حکومت میں آپ وزیر بنے، ذمہ دار آپ نہیں ہیں، مان نہ مان مطلب جو چاہو کہہ لو، تو بھائی آپ یہ نہیں کرو، یہ والی سیاست یہ چلے گی نہیں، اور یہ مسترد شدہ سیاست ہے۔ کراچی کے خلاف اس وقت جتنے فیصلے ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم برابر کی شریک ہے۔ پہلا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، غیر آئینی طور پر بڑھایا گیا ہے، اور یہ فیصلہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر کیا ہے، دونوں کی دستخطوں سے ہوا ہے، اور دونوں اس اعتبار سے کراچی کے مجرم ہیں، کراچی کے مینڈیٹ کے مجرم ہیں۔ آپ صحیح کر دیے گا، لیکن بات باری باری ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردم شماری کے اوپر آپ میرے گھٹنے میں درد جگر ہو گیا والی کیفیت ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ شور مچا رہے ہیں، اور آپ ہی ذمہ دار ہیں اس کے، آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، آپ کا وزیر کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ فیصلے نہیں کر رہا ہے کہ کراچی کی مردم شماری کو ٹھیک کرو۔ کراچی کے سروں کو اگر صحیح نہیں گنا گیا ہے تو اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی بھی ہے جس نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، پی ٹی آئی سر فہرست ذمہ دار ہے، اور ایم کیو ایم سر فہرست ذمہ دار ہے۔ مردم شماری پہ یہ دونوں پارٹیاں براہ راست ذمہ دار ہیں۔ اور کراچی کے ساتھ جو تیسری ناانصافی ہوئی ہے کہ یہاں پر روزمرہ کی زندگی کی جو بنیادی سہولیات ہیں، یہاں پہ گٹر ابل رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ آپ نے 35 سال میں یہ دیا ہے شہر کراچی کو۔ یہ جو مسائل ہیں اس کا حل ریلی سے نکلے گا۔ جاوید حنیف صاحب خود ہیں، یہ ڈی سی او کراچی بھی رہ چکے ہیں، لیکن اب ان کی نوبت یہ آ چکی ہے کہ یہ ایک وزارت پر انہوں نے کراچی کا سودا کر دیا۔
कोटा सिस्टम पर खामोशी के साथ बिल्कुल साइन कर दिया गया। मर्दमशुमारी के हवाले से पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ असेंबली में बल्कि वजीर आला के 12 खत भी लिखे थे, और अभी भी जब डिलिमिटेशन होने जा रही थी तो हमने अपनी रिजर्वेशन शो की कि जब तक सेंसस का मसला हल नहीं किया जाएगा हम डिलिमिटेशन नहीं कर सकते। इनकी आवाज क्यों नहीं निकली? इन्होंने क्यों कराची के लोगों का हकूक पे सौदा कर दिया? आज कराची को, आज इनको गैस नहीं मिल रही है, आज इनको कराची को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, क्यों खामोश है, क्यों ड्रामे करते हैं? कराची की जब बिजली की लोड शेडिंग, बदतरीन लोड शेडिंग ने कराची की लोगों की जिंदगी जीवन बना दी। ये उनके साथ बैठे हुए और ये कहते हैं कि जो इलेक्शन चुराएगा, इलेक्शन जिन्होंने चुराया आप तो उनके साथ उनकी गोद में बैठ गए। आप एक वजारत के ऊपर आपने पूरा कराची के आवाम का सौदा किया हुआ है। आपको कराची के लोगों ने ठुकरा दिया है। अब आपको कराची के लोग, वो तो रैली में साबित हो गया कि वो आपकी जो रैली थी वो सुकड़ती गई और आपने बिल आखिर उसको जो मदारे कायद तक ले जाना था आपने 3 अट्टी पे खत्म कर दिया। शाहिदा साहब, ये आपकी रैली जो है ये क्या साबित करेगी? ये आपको किसने का 3 अट्टी खत्म हो गई? ये देख लीजिएगा कि जिस तरीके से जब टंकी ग्राउंड में हमने जलसा किया और ये बौखला कर जलसा करने आए हफ्ता 15 दिन के अंदर, तो दोनों टंकी ग्राउंड के लियाकताबाद के अवाम ने इन्हें ठुकरा दिया। और ये नहीं, तो इस मैंडेट का क्या करेंगे? ये मसले ऐवानों में हल होने के बजाय जो है वो ये आप सड़कों पे हल करने जा रही है। हुकूमत वक्त ट्रस्ट कर रहे हैं बल्कि वो यकजहती का इजहार कर रहे हैं, और हम कराची एहलियाने कराची के साथ इजहार यकजहती की रैली निकाल रहे हैं। हम मुनाफरत की नहीं निकाल रहे हैं, हम रैली निकाल रहे हैं। हम सियासी मुनाफरत को कराची के अवाम रिजेक्ट कर चुके हैं। ये जो सुबाइयत का या असबियत का लसानियत का नारा लगा रहे हैं, इनको कराची के अवाम बदतरीन रिजेक्ट कर चुके हैं। ये तो इनको रैली में और इलेक्शन के नताइज बता चुके हैं। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। उन्होंने बात की कि देखिए, पहली बात तो हम कराची और अर्बन एरिया के हकूक़ की बात कर रहे हैं। इसमें लसानियत की कोई बात नहीं। इसमें महाजिर भी हैं, इसमें पठान भी हैं, इसमें पंजाबी भी हैं, इसमें सिंधी भी हैं, इसमें हज़ारा वाले भी हैं। ये तमाम लोग कराची के बाशिंदे हैं। जो लोग कराची में रहते हैं, कराची में कमाते हैं, कराची में दफन होते हैं, हम उन सबको ऑन करते हैं। आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कराची में रेफरेंडम करा लें कि मेरे कत्ल के बाद आप रेफरेंडम करा ले, आप छोड़, आप रेफरेंडम करा ले कराची के अंदर, आपको 15 वोट मिल जाए वहां पे तो आपके लिए बड़ी मेहरबानी होगी। उसके अंदर कराची के अवाम जो है सूबे के हक में है। कराची के अवाम को पता है कि उनका हल जो है ये उनका हल जो है ये सूबा बनना है। इसके अंदर जब हम सूबे की बात करते हैं तो हम तकसीम की बात नहीं करते। सूबे की बात ये कि सारी दुनिया में अरे आपका सूबा जो है, आपने सूबा जो है 1937 में बॉम्बे से निकल के तो सूबा बना था ये। उसके बाद 47 में कराची का रहता था। आपने 35 साल में क्यों नहीं बनाया भाई? आपके पास सारा मैंडेट था ना। ये सब आपका सारा मैंडेट था, कोई मैंडेट नहीं। आपने क्यों नहीं बनाया भाई? आज से पहले आप मैंडेट आप ज़ियाउल हक के साथ बैठे थे, आपने क्या कर दिया? हमारे पास मैंडेट ही नहीं है। ज़ियाउल हक के साथ बैठते रहे आप, आपने सारा काम। वो तो पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है। कितने दिन? अच्छा चलें भाई दिवे, ज़ियाउल हक के साथ हम कितने दिन रहे और आप हुकूमत में? मैं आप सबको चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का। नहीं, आप कराची शहर में रेफरेंडम कराएं। कराची शहर के लोग सुबह मांगते हैं नहीं मानते हैं, आप रेफरेंडम करा लें। मैं आपको चैलेंज करता हूं सबको, आप चैलेंज करता हूं सबको। जी बिलाल, आप भी फरमा दीजिए। नहीं, आपने क्यों नहीं किया? लोग तो मांग रहे हैं, आपको एतमाद दे रहे थे, आपने क्यों नहीं बनाया उस वक्त? अरे आप तो मुजरिम है इस बात के। जो जिसके गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? सूबा बनाएगी, क्या करेगी? सुबह तो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध के डिवीजन के खिलाफ है और कोई भी डिवीजन जो आपको मानता ही कोई नहीं है यार, आप किधर की बातें कर रहे हैं? ये तो इत्तेहादी पार्टी है भाई। आप आपस में आए, आप काबीना में बैठ के लड़ा कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे बैठ के क्यों लड़ते हैं? आपकी कोलिशन पार्टनर सूबे की तहरीक चला रही है, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ सूबे के खिलाफ है। हमारा जो अलायंस है इनके साथ गवर्नमेंट के अंदर है, हमारा पॉलिटिकल अलायंस नहीं है इनके साथ। हमारी नहीं, बिल्कुल नहीं होती। हमारी पॉलिटिक्स जो है बिल्कुल डिफरेंट है। हम सूबे के ऊपर बिल्कुल हम यकसू हैं, और जो हमारे साथ सूबे में यकसू नहीं है हमारा उनके साथ अभी भी मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं ये बात, आप देख लें शहर में इनके दोनों बैनर लगे हुए हैं, शहरी हुकूमत के बैनर भी लगे हुए हैं, सूबे के बैनर भी लगे हुए हैं। कि कौन सा मुतालबा कर रहे हैं आप? मेरे भाई उसामा भाई, नहीं ऐसा नहीं कर रहे। आपको पॉलिटिकल सिस्टम की समझ ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं, मुझे समझ नहीं है, आपको तो है ना समझ। मैं बता लेकिन आप ये काम क्यों कर रहे हैं? ये 3 आप आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं? 3 टियर का सिस्टम होता है, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। 35 साल में आपकी समझ
میں نہیں آیا, آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں. ارے آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہوں, اس لیے اگر آپ کچھ نہیں کر سکے اتنے عرصے میں, 40 سال, مینڈیٹ آپ کے پاس تھا, آپ کو کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نہیں کر سکے, ہمارے مینڈیٹ کا اثر یہ کرتے ہیں کہ 92 میں آپریشن کرتے ہیں, 96 میں آپریشن کرتے ہیں, 97 میں آپریشن کرتے ہیں, 2015 میں ہمارے مینڈیٹ کے خلاف وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بلال غفار صاحب, جاوید حنیف صاحب, ڈاکٹر اسامہ رضی, شاہدہ رحمانی صاحب, آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. کراچی کا مسئلہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ کراچی کے اسٹیک ہولڈرز یا کراچی کے لیے آواز اٹھانے والے بھی آج تک جو ہے وہ کسی نقطے پہ ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکے ہیں. نہ تو حکومت میں موجود پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی سطح پر بھی جو بھی مطالبات ہیں اس کو کنونس کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی لائے عمل گزشتہ 4 دہائیوں میں بنایا جا سکا ہے, اور آج بھی مسئلہ جوں کا تو ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ سڑکوں پہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے. آئندہ آنے والے حالات, کراچی کا کیا مستقبل ہوگا, معاملات میں کیا بہتری آ سکتی ہے, وفاقی حکومت کیا رول پلے کر سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کا کیا کردار ہوگا, یقیناً آئندہ آنے والے دن جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.